हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और आज फिर वही प्रोग्राम द लिविंग लेजेंड्स ऑफ माय मदरलैंड। आज का एपिसोड जो है ये एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव शख्सियत है। मेरा मुल्क ही नहीं, इस वक्त पूरा सब कॉन्टिनेंट ही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी शनाख्त है। बोल्ड आदमी, कंट्रीब्यूशन प्रोफाइल जो है उनकी, उसमें एक नहीं बेशुमार तमगे हैं। जब मैं उनका नाम लूँगा तो वो सारे तमगे उनकी प्रोफाइल में जो मौजूद हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी वो हार्ड डिस्क दिमाग वाली उसमें पहले से मौजूद है। बहुत सारा काम किया उन्होंने और ऐसे कमाल से किया जो कह दिया, ओन कर लिया गया कि हाँ यही ठीक है। लफ्ज़ों का हुनर भी जानते हैं, लफ्ज़ों की हुर्मत से भी आशना है और इंटरप्रिटेशन जो है वही मंजर है जो सब देख रहे हैं। लेकिन जब उनकी आईक्यू से आप उसको देखते तो आप कहते हो माय गॉड, ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा बड़ा लंबा साथ है उनके साथ, बड़ी मोहब्बत है और मैं उनके बुज़ुर्ग दोस्तों में हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा मुंडा ही तस्वुर करते हैं और मैं समझता हूँ ये उनकी मोहब्बत और एक एफिलेशन है मेरे साथ। और मैं जब उनके साथ होता हूँ तो मैं सचमुच का मुंडा ही होता हूँ। डर अगर मैंने देखा है उस शख्स में तो सिर्फ रब का। पक्का मुसलमान, पक्का पाकिस्तानी और अपनी ज़मीन, अपनी रेतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार और अपने लोगों से जुड़ा हुआ, हर तरह से एक मुकम्मल पैकेज अल्लाह की तरफ से बना हुआ। और मैं समझता हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि किसी पे उतरता है, ये वो शख्स है जिस पे मैं नहीं शाहिद हूँ। मैंने कई रातें उनके साथ बिताई। ऐसा उस पे अता होती है रब की कि बाज़ दफ़ा आदमी हैरान होता है कि बड़ा एक्सक्लूसिव होता है, हर एक पे रब की नज़र और अता ऐसे नहीं होती। मेरे आज के एपिसोड की जो शख्सियत है, आप उनका नाम सुन के खुश भी हो जाएंगे। बड़ी मकबूल शख्सियत है, लोग उनके नाम से बैठ जाते हैं अपने टीवी के सामने। मेरे आज के जो सेलिब्रिटी जो मेहमान हैं वो हैं खलील रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। हम थोड़ी सी पंजाबी भी किसी लिए पालांगे। अल्लाह का शुक्र है तुम मेरे काबू आ गए हो अचानक। मैं तो हमेशा काबू। आई लव यू खलील साहब। आपके बारे में लफ्ज़ जो है दुनिया सारी आपको बहुत अच्छी तरह जान गई। आपने अपना पैसे मनवाया, अपने काम से, अपनी उस आउटपुट से मनवाया है। उसमें कहीं कोई वो जो होता है ना कि हमारे यहाँ गिमिक्स भी होते हैं, लोग करते हैं। आपने अपने काम से, आपने जब फिल्म लिखी तो इस एनवायरनमेंट में जिसमें हमने कहा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री मर गई, ये आपकी फिल्म आई, उसने रेटिंग, उसने बजट। कभी मेरे मुल्क में ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है कि कोई फिल्म का आखिरी उसका ड्रामे का एपिसोड सिनेमा में चल रहा और करोड़ों की टिकटें बिक जाए? ये एक कोटेशन है जो मेरे मुल्क में होगी। ये ड्रामे की बात थी, फिल्म के आपने बहुत सारे ड्रामे लिखे। खलील साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आज जो मेरे मुल्क में, हम कुछ थोड़ा सा रूटीन से हट के बातें करेंगे। हम जब भी अकेले बैठते हैं हम रूटीन से हट के ही बातें करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस एनवायरनमेंट में जो मेरे मुल्क में इस वक्त शोबिज़ के हवाले से जा रही, आप उसकी सराउंडिंग जो है उसको क्या फील करते हैं या उनको कैसा समझ रहे हैं जो लिखा जा रहा है? बेशुमार ख़वातीन उग गई हैं, पता नहीं, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुने। सारी ज़िंदगी मैंने भी यही काम किया, वो पता नहीं कहाँ से आ गए। राशिद साहब, सबसे पहले तो आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत अकीदत भरा सलाम। नॉर्मली मैं आप गवाह हैं इस बात की कि मैं किसी और लिखने वाले के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आजकल मैं इस दुख से दो चार कि लिखना अगर अल्लाह ने अता कर दिया है तो आप लिख क्या रहे हैं। मुझे आपके लिखने पर एतराज़ नहीं है। आपका जो टॉपिक्स का चुनाव है वो किस कदर घटिया हो गया है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि इसके जो असरात हैं वो हमारे माशरे पर क्या होंगे।
بہت ساری چیزیں آپ کے بس میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں، بیکاز یو بینگ این ایکٹر آلسو فیس دیم، لیکن میں کسی رائٹر پر انگلی اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہوں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارا دخل جو ہے وہ رائٹرز کا نہیں ہے، رائٹرز کی مجبوریوں کا ہے۔ آپ کے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہتھیار لیے گئے ہیں ایسا ہی فیمنسٹ کے ہاتھوں، بجائے وہ کس طرح وہاں تک پہنچ گئی ہیں، یا وہ مرد نما مرد وہاں پہنچ گئے ہیں جنہوں نے گیٹ اپ کر کے اپنے آپ کو رائٹر اور یا کانٹینٹ ہیڈ بنوایا ہوا ہے، جی لیکن وہ استحصال کر رہے ہیں اس معاشرے کی نارمز کا، وہ کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے صدیوں سے بنے ہوئے نظام کے ساتھ۔ کل یہاں رنڈی بکتی تھی، پھر یہاں ایک زمانہ آیا کہ تعلیم رنڈی کی طرح بکی، اب میرے ہاں ٹاپک رنڈی کی طرح بک رہا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لکھنے والوں سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ اس طرح کے لکھنے کو تحریک دینے والے اور اس طرح کے لکھنے کو چلانے والے ہیں۔ میں آپ کی اس انٹرپریٹیشن سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ جو ہے اپنی ریٹنگ یا اکنامیکل انسینٹو کے حوالے سے یہ روش جو ہے یہ ہوئی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حلال کمانے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور حرام ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن حرام جو ہے وہ نکلتا بڑی بری طریقے سے۔ اسی طرح اب کسی یہ انڈیویجول کے حوالے سے بات ہوتی تو میں شاید برداشت کر لیتا، یہ جو حرام ہے یہ میری ملک کی جڑوں سے نکلے گا، اس کی تکلیف سمجھے۔ ایسے دیکھیں خلیل صاحب، ایک ہمارے ہاں ایک اور المیہ ہے، انڈیو تیزیاں آ گئی ہیں، اس قدر ایک ریزسٹنس نہیں ہے، وہ انرجی وہ نہیں ہے، آپ کے وسائل وہ نہیں، آپ اس قدر انڈیو تیزی میں، اس میں نہ حسن اقدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حسن رفتار، بھاگے چلے جا رہے ہیں، تیزی میں ہے کہ ہم گھنٹہ فون پر 2 گھنٹے فون پر بات کرتے ہیں، ہم اتنے تیز ہو گئے ہیں۔ جی یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، ایسا ہی ہے، فیکٹس بلیور نہیں رہے ہم۔ دیکھیے آپ کو وہ قومیں، راشد صاحب دیکھیے ہم نے تو 10 دفعہ بیٹھ کے راتیں گزاری اور بحثیں کی ہیں، جو قومیں ایجادات نہیں کرتی نا وہاں ایسی نسلیں پیدا ہوتی۔ کیا اچھی بات کہی آپ، کیا اچھی بات کہی ہے۔ میں ترس کے مر گیا کہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جو بڑھاپے کی طرف کچھ سالوں بعد چلا جائے گا۔ یہ تو چلے آپ اپنے طور پہ فیل کر رہے ہو، ورنہ میرے لیے تو آپ ہمیشہ لڑکے ہو۔ میں آپ کے لیے لڑکا ہوں، لیکن دکھ اس بات کا ہے راشد کہ نہ میں نے کبھی کسی مولوی کو واعظ میں کہتے ہوئے سنا، نہ میں نے کسی لیڈر کو تقریر میں کہتے سنا، نہ میں نے کسی اینکر کو پروگرام کرتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے کسی علامہ کو اس بارے میں تحریک دیتے ہوئے دیکھا کہ یار ایجادات کرو، تم لوگوں کی ایجادات کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہی یہ بے غیرتوں کا کام ہوتا ہے۔ جب قوموں کی غیرت جو ہے اس کا پیمانہ نیچے جانے لگتا ہے جی، تو وہ اس طرح کے واقعات وہاں جنم لیتے ہیں، ادب مرنے لگتا ہے، اپنی زبان جو ہے وہ کہیں طاقچوں میں بند کر دی جاتی ہے، اور ہم ایک ایسی زبان کے دائی ہو جاتے ہیں جس کے سیکھنے سے جس کو سیکھ کر ہم کہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے فار دا ٹائم بینگ ایک بلبلا سا یوں نکلا اور ختم ہو گیا۔ ڈسکریمنیشن، ہم امتیاز، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کام اور اپنا جو لیاقت ہے اس سے اپنے آپ کو منوائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر مان لیا جائے کہ ہم اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ ویورز، خلیل صاحب کہ آپ نے میرے سوال میں جو کمنٹس کیا، جو یہ بالکل انٹائرلی میری، آپ نے اور پروگرامز میں بھی مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی، آپ نے ان کی بھی، خلیل کے ہاں جو سب سے بڑا کمال میرے انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر ایسے لوگوں کو کہ یار وہ تو ایسے ارے وہ پکا مسلمان ہے، اس کے بلیفز
اس قدر پکے ہیں اور اپنے ریلیجن سے اور اس سے اس قدر جڑا ہوا ہے کہ کوئی ایک ایسا حکم جب اس کو تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنی لکھت میں بھی پورٹری کرتا ہے اور جب اس سے کچھ سوال کیا جاتا ہے تو تب بھی ایسے کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ جب یہ پیچھے ایک ایونٹ جو میرے ملک میں ہوا، وہ خاتون والا ماروی سرمت کا، تو اس میں لوگوں نے بے شمار جو تھے وہ جو اس کو سیکنڈ ان کو کر رہے تھے، اس میں آئی ایم دا ویری فرسٹ پرسن جس نے کہا کہ کیا غلط کر دیا بھائی، اس نے کیا کہہ دیا، کیا ہمارے ہاں یہ سارا کچھ ہے نہیں جو اس نے کہا؟ یا تو آپ ڈینائل کریں کہ نہیں ہے، ایک نہیں 100 مثالیں. تو سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے، ایک جرأت اور وہ چاہیے، اور جس میں ہوگی وہی کہے گا. خلیل صاحب ایک اب یہ جو پھر ابھی بھی میں آپ کو مختلف فورمز میں بھی دیکھتا رہتا ہوں اور بڑا میں انجوائے بھی، میں ہی نہیں ساری دنیا انجوائے کرتی ہے آپ کی اس باتوں کو. اس میں یہ ہے کہ آپ سے مختلف موضوعات پہ اب وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے بھی شوز یا مذاکرے یا اس طرح کے سیشنز بھی ہونے شروع ہو گئے کہ جس میں صرف وہی چیزیں نہیں کہ جو اس چینل کی مرضی سے ان کی ریٹنگ کے لیے ریکوائر، اس میں اب کچھ فیکٹس جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئے. اس کی شروعات بھی آپ کی طرف سے ہوئی. اچھا چلے ہم اب اس موضوع کو چھوڑ کے ہم اپنی کچھ اور باتیں کرتے ہیں. آپ یہ جو اب رننگ آپ جو ہے یہ ارطغرل غازی کے حوالے سے میرے ملک میں بڑے مختلف کمنٹس آئے، مجھ سے بھی سوال کیا اور مجھ پہ بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ کہتے ہیں وہ کیوں چل. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں چل رہا ہے، بڑی اچھی بات. میرا صرف سوال یہ تھا کہ ہمارا جو نیشنل ٹی وی ہے، انہوں نے کنفیس کر لیا نا کہ ہم 72 برس میں اپنے ہیروز جو ہیں ان سے اپنے لوگوں کو ٹیم نہیں کر پائے، متعارف نہیں کروا پائے. آپ ان کو تو 13ویں صدی کے میں نے کہا میں یہ رتیب بہت اچھی پروڈکشن ہے، بڑی اچھی، اور ہمارا جو دین یا ہماری جو ہسٹری ہے اس میں بے شمار چیزیں ایسی بھی ہیں جو ویسا ہوا نہیں ہوا، لیکن بینگ اے مسلم ہماری وشز یا ہم جو چاہ رہے ہوتے ہم وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ ایک اچھی بات. لیکن میں نے کہا کہ یہ ہمارے نیشنل ٹی وی پہ اگر یہ چل رہا ہے تو پھر دوسرے جو چینلز تھے اس پہ جو فورن کانٹینٹس اس کو کیوں بند کر دیا گیا؟ یہ میں آپ سے بھی سوال کروں. نہیں، وہ فورن کانٹینٹ نہیں بند کیا گیا، وہ بلکہ انڈین کانٹینٹ بند کیا گیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اچھا آپ کو راشد محمود آپ کے پروگرام کی توسط سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے لوگوں نے تو بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے. ایسا ہی ہے، ورنہ میں 2006 میں پہلی دفعہ انڈیا گیا، بامبے گیا جی، تو وہاں کوئی پاکستانی چینل نہیں چلتا. ہاں نہ وہ الاؤ کرتے ہیں. بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. ہماری فلم جو تو میں تو اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں آج کہ ہمارے ہاں یہ بے شرمی کا عنصر کیوں تھا، ہم کیوں دیکھ رہے تھے ان کا ڈرامہ؟ ایسے ہی آپ یہاں جوک در جوک ان کی فلم دیکھنے جاتے ہیں، بالکل وہ تو ہماری فلم وہاں چلنے نہیں دیتے. اور دیکھیں نا سنی پلیکسز کیا کیا سنیما بنے تھے. اب جب وہ انڈین فلمز بند ہوئی تو سامان اتار کے ارے یار آپ نے انڈین فلموں کے لیے سنیماز بنائے تھے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بنائے تھے؟ سر دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں 2 مختلف لمبے ادوار میں ایک کاروباری آدمی اور دوسرا بھی میں کہوں گا کاروباری آدمی حکومت کر کے گئے ہیں. ایسا ہی ہے. کاروباری لوگ جو ہیں، میں نے اب مجھے اندازہ ہوا ایک کاروبار ہوتا تھا جو میرے نبی کے حکم سے ہوتا ہے، جس میں آپ صرف حلال کماتے ہیں، بے شک، جس میں ایک انفینٹی نہیں ہوتی کمانے کی. اس میں آپ کاروبار کرتے ہوئے، سودا بیچتے ہوئے، تولتے ہوئے آپ اپنی معاشرتی اقدار کا خیال رکھتے ہیں. بالکل ایسا. یہاں پر جو سودے بیچے گئے ہیں یا سودے خریدے گئے ہیں وہ سراسر بے غیرتی کے اوپر مبنی تھا. ایسے ہی ایسے ہی. اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آپ کے حکمران اس قسم کی بے غیرتی کا مظاہرہ کریں گے تو سیدھا آپ کے ملک کے لوگوں کی غیرت پر بھی ہاتھ پڑے گا. ایسے ہی بالکل. لوگوں کو ہم نے تربیت نہیں دی کہ غیرت ہے کس چیز کا نام. کیا آپ صرف بندوقوں اور ٹینکوں سے اور توپوں سے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ وہ آپ سے نہیں لڑے بندوقوں، ٹینک اور توپوں کے ساتھ. انہوں نے آپ کے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا اور انہوں نے آپ کی ثقافتی الغار کر کے آپ کی ثقافت کے اوپر بھی قبضہ کر دیا. آپ نے اپنے ہیروز بچا کے رکھے، وہ کسی فقہ نے
तोहमत लगा दी, कभी किसी फिक्का ने को तोहमत लगा दी, उन्होंने अपने सारे भगवान आपके मुंह में डाल दी। बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। खलील साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये जो हमारा ये जो अब इस वक्त का टेनूर है या जो आने वाला, उसमें आप कुछ फील कर रहे हैं कि कुछ बेहतरियों की तरफ हम जाएंगे, कन्फेसेस की तरफ जाएंगे? आपको याद है, हमेशा याद रहना चाहिए, मैं हमेशा राशिद साहब आपसे मेरी हज़ारों दफ़ा गुफ्तगू हुई, मैं एक इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक आदमी था। आई नो। आज मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। अच्छा। चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ख़ुसूसन ये जो सोशल मीडिया आया है, इसमें जितनी कुछ बहुत अनसोशल लोग भी घुस गए, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मौलवियों को भी बोलने का मौका मिला जिनको कतई तौर पर इस्लाम से शनासाई नहीं है, और वो ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, वो पब्लिक तक जाते हैं। ऐसे ही हमारे बदकिस्मती क्या है कि इतने फ़िकाई मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं कि हमें मुसलमान होने का एक परचम मैसर ही नहीं आता। ऐसे ही, ऐसे ही। तो अगर ये कंटिन्यू करता रहा तो याद रखिएगा, तबाही के अलावा हमारी कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल, यही जानना चाह रहा था मैं कि उसके बाद क्या है, ये जो इसको रिलीजन समझिए, ये जो 35-36 औरतें हैं ना फेमिनिस्ट, ओह माय गॉड, ये भी एक रिलीजन है जो यूज कराया जा रहा है। ऐसा ही है। और ये बर्बादी के लिए एक नया लश्कर तैयार किया जा रहा है। दुआ कीजिए कि इसका कलाकामा कर दिया जाए, और हमें शुरुआत बैठ के अपने उलमाए कराम से अब ये दरख्वास्त करनी होगी कि किसी ऐसे मकाम पर पहुँचिए जहाँ हमें कुलियतन एक इस्लाम मैसर आ जाए। आमीन, आमीन। वही इस मुल्क की निशात सानियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम इस तरह फ़िरक़ों में बटे रहे तो बर्बादी, तो बटे हुए उन्होंने तो कभी भी कुछ करके नहीं दिखाया। हमारा रिलीजन तो है ये इत्तेफाक, और उससे मिल बैठ के एक एफिलिएशन में हम सारी दुनिया में देखें खलील साहब, हमारा मुसलमानों का क्या, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से एफिलेट नहीं। एक अल्लाह, एक नबी और एक कुरान तक बस जाना होगा, याद रखिए। और फिर मैं कभी कभी मुझे लगता है खलील साहब कि हमारे निसाब में अगर 72 बरस पहले इन्होंने फारसी तो शुरू में थी, अरबी भी अगर शामिल होती तो शायद हम, अगर उसको अरबी हमें आती होती तो हम ये जो ये मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन लोग तय कर लिया गया था। ये जो एलीट क्लास है, जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, मैं हमेशा इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को एलीट क्लास कहता हूँ। यहाँ पर एलीट क्लास कहा गया जिनकी जेब में पैसे ज़्यादा थे, वो एलीट। बिल्कुल, उस एलीट क्लास ने तय कर लिया था बरसों पहले कि इस कौम को हमने अंग्रेजी से मारना है। ओह माय गॉड, वो उसमें वो कामयाब हो गया। ऐसा ही, ऐसा ही। खलील साहब, क्या आप अब थोड़ी सी हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, इस आज जिस मोमेंटम में मेरा मुल्क है, आपकी क्या राय है इसमें? क्या कुछ आपको, आपके एनालिसिस क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, मैं एक इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट भी हूँ, एक बैंकर भी था। जी, मुझे पता है। तो और बड़े लेवल के बैंकर थे। ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जो एफर्ट्स की जा रही हैं और जो मूव्स की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट, दे आर वेरी प्रोडक्टिव मूव्स। जी, आपका तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था वो इस लोएस्ट स्टेप पर आया है। जी, ये बात चूँकि जनरल पब्लिक को नहीं मालूम, नहीं, उनके इल्म में नहीं है, उसके फैक्ट्स नहीं वो जानते, और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली आवाम तक नहीं पहुँचते, वक्त लगेगा थोड़ा, इसलिए फौरी इदराक नहीं हो रहा सही कि गवर्नमेंट क्या अच्छा कर क्या रही है। लेकिन मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को भी एक हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप एक जगह बड़ी भयानक गलती कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपने गरीब को इस तरह बेसरो सामान छोड़ दिया तो वो एक दिन आपको नोचने पहुंच जाएगा। ऐसे ही, और ऐसी सूरत हाल जब अकर करती है तो नॉर्म्स और अखलाकियात एक तरफ ख़त्म हो जाता है, ख़त्म, और आप चीखते रह जाएंगे कि सब्र कीजिए, घबराना मत। हाँ, भैया, हाँ। आप ये याद रखिएगा, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी उम्मीद हैं, लेकिन घबराने का वक्त आ गया है। ऐसे ही आपको बहुत जल्दी ऐसी एफर्ट्स करनी चाहिए कि मेरा जो गरीब आदमी है उसको 2 वक्त की रोटी मिले और डिग्निटी वकार से मिले, डिग्निटी और वकार के साथ। फिजिकल एक बात सबसे पहले, अगर मैं अपने लोगों को भी आपके चैनल के पर बैठकर ये कह सकूं, एक बात पर ईमान ले आइए कि रुपया, पैसा, दौलत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत है। बेशक। और आपके पास जब वो ज़्यादा पहुंचता है तो समझिए वो आपको
حکم آتا ہے کہ آپ نے بانٹ دینا ہے. آپ یاد کیجئے آیت وہ, اور خرچ کرو, اور خرچ کرو. خرچ کرنے کا مطلب ہے ویلاسٹی آف منی. یہ اکنامکس کی اتنی بڑی ٹرم ہے جس کے اوپر ساری اکنامکس بیس کرتی ہے. تو آپ خرچ کیجئے, خرچ کریں گے تو امپلائے کریں گے لوگوں کو. میں تو اس کو اس نظر سے بھی خلیل صاحب دیکھتا ہوں, یہ بات سمجھنے کا مجھے کہنے دیجیے ذرا. جی دیکھیے, جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو امپلائمنٹ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. میں کل ہی کسی انٹرویو میں بول رہا تھا کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا اکنامکس کا, میں ویلاسٹی آف منی کے اوپر بہت اچھا لیکچر بھی دے سکتا تھا. صحیح. لیکن مجھے فطرتاً عادت تھی کہ میں کسی بھی کانسیپٹ کے اوریجن میں جایا کرتا تھا, اس کے اوریجن تک نہیں پہنچ رہا تھا. تو ایک دن میں نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا اور خرچ کرو, تو مجھے ویلاسٹی آف منی سمجھ آ گئی. خرچ کیجیے اللہ کے واسطے. جو اپنی جیب میں باندھ کے رکھ لیتے ہیں یا اکاؤنٹ میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں پیسے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وہاں آپ خدا کی ملکیت پر ہاتھ ڈالتے ہیں. ویوز آپ نے دیکھا کہ کس قدر وائڈ اینگل خلیل صاحب کے ڈرامے تو آپ دیکھتے ہیں, ان کے ایک جملے کی دنیا مختلف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ, ان کی آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہے, اور یہی وہ فیکٹس ہیں جن کو وہ لفظوں میں پرو کر, لفظوں سے سنوار کر, اس کو ایک ایسے طریقے سے امرچ کر کے ہم تک ڈراموں کے خلیل صاحب کا کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی آپشنز نہیں ملی ہوں. وہ قباحتوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی بتاتے ہیں. موسٹلی ہمارے ملک میں جو ڈرامہ ہے اس میں گیمکس ہیں, گیمکس, بکنے والے گیمکس, انڈو جو زندگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. خلیل صاحب, اب نئے جو آپ کے پروجیکٹس آنے والے ہیں, آپ کے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ, کوئی کس کی میں بات کروں مگر پہلے سے شروع ہو جائیں تو لے کے اب تک ایک طویل لسٹ ہے. لیکن ہر لسٹ جو ہے بے شمار میں نے بھی آپ کے ان پلیز میں کام کیا, بے شمار میں کیا, فلم میں بھی کیا آپ کے ساتھ, اور ایک زندگی کی ویسے بھی ہماری ایک ایسی ایفیلیشن اور دوستی رہی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ آنے والے دور میں یہ جو اب لکھ رہے ہیں اس میں کچھ یہ جب سے کچھ تاریخ اور ہسٹری کا ہمارے ہاں اب ایک ایلیمنٹ سا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو آپ اس پہ بھی کچھ کر رہے ہیں. ایک بات یاد کیجئے کہ بدترین حالات میں جب تاریخ کا کوئی سلسلہ یہاں پر مروجہ نہیں تھا چینلز پر چلنے کا, تو میں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا, اس میں آپ نے بھی کام کیا تھا, سولی. اوہ یس, کیا کمال کا تھا. پھر میں نے ایک ڈرامہ بنایا دلی کے بانکی. پھر میں نے ایک ڈرامہ لکھا اس پار, میں اس میں بھی تھا. تو میں ایسے حوالوں سے کبھی ہٹا نہیں. بڑی بات. جتنی میری ہمت اوقات تھی کیا, میں ایسی ساری چیزیں کرتا رہا. ایسا ہی ہے. ایک بات سمجھیے راشد صاحب, ہمارے ہاں جب تک چینل مسلمان نہیں ہوگا, ہاں میرے اللہ, کیا خوبصورت, آپ تاریخ پر ڈرامہ نہیں بنا سکتے. کیا اچھی بات کہی. جب تک چینل مسلمان نہیں ہوں گے تاریخ پہ بنائیں گے تو فیکٹس اس میں بتانے, وہ ہمیں بتانا. ارطغرل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بتایا کہ آپ کی قوم میں مسلمانیت کتنی ہے. وہ اپنے ہیروز کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ فیک ہیروز کو دیکھ کے اکتا گئے, تھک گئے, بیزار ہو گئے کہ یہ کیا فکشن دکھایا جا, ایسا تو نہیں ہے, یہ فیکٹ تو ہے ہی نہیں. تو میں ارطغرل, میرے گھر میں میری بیوی, میرے بھی بعض بے شمار ڈرامے تو ٹھیک ہے. ارطغرل غازی وہ اس کی ایک جگہ سے ایک چینل پہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا وہ لگت, تو ایک موٹیویشن تو ملی نا ہم نے اس منوٹنی میں جو ہمارے چینلز پہ طاری ہو گئی. آپ سب کو مل کر ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شرم دلائی ہے, ہمارے دروازے پر دستک دے کر کہا ہے کہ خدا کے واسطے اس غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ. بے شک, بڑی اچھی. ترکی ہمارا ہمیشہ سے موٹیویٹ کر رہا ہے, اس نے ہماری زندگی کی سیاستوں میں ہمارا ساتھ دیا, اور کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ. اس حوالے سے بھی اس نے ہماری اس انڈسٹری کو ایک سوچنے پہ مجبور کیا, بھائی یار کو خدا کا خوف کرو, کیا کر رہے ہو یہ. اب ٹھیک, اس میں بے شمار کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ان کی ہسٹری. ارے بھائی وہ مسلمز کی ہی بات کر رہا نا, ہمارے انہوں نے ہم غفلت اور بیہوشی کی نیند سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا کہ یار جاگو. تو آپ بھی کچھ اس میں پچھلے دنوں میں نے سنا تھا
ہمایوں کے حوالے سے بھی اس پہ کہا تھا کہ مختلف کمیٹی، ارے کیوں نہیں بنا سکتے بھائی، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا رہے ہیں، ابھی اس کے لیے بجٹ درکار ہے، ہاں وہ ایک بڑا بجٹ چاہیے، اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ حکومت اگر ہماری ساتھ دے نا، حکومت یہ جو اتنے دائیں بائیں پتہ نہیں کدھر کدھر کیا کیا کچھ خرچ کر رہی، تو کیا وہ اپنی نیشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے وہ نہیں کر سکتی؟ بڑا ضروری ہے وہاں کوئی ایسے سمجھدار لوگ پہنچ جائیں۔ آمین آمین، اللہ کرے ایسا ہو جائے، جن کو پتہ چل جائے کہ اگر اس طرح کے ڈرامے ہم نے انٹروڈیوس کرائے تو ہم اپنی نسل کو بیٹر ڈیولپ کر جائیں گے۔ اس سے ایک چیز تو سمجھ آئی نا کہ آپ کی نسل کو سٹریم لائن نہیں کیا گیا ہوا، آپ کی قوم کو سٹریم لائن نہیں کیا گیا ہوا، ورنہ وہ بڑے پکے پاکستانی اور بڑے پکے مسلمان ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، کوئی بھی اس طرح کی کوئی اطلاع، ریٹنگ ملنے کا، اتنی عزت ملنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں اس سے۔ ہمارے لوگ یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے لوگ اندر سے کیا ہے، ہاں سارے آپ نے یہ اپنی اس اکنامیکل انسینٹیو، اپنی اس ریٹنگوں کے اور اس میں اپنے سروائیول کے چکر میں بربادیاں کرنی شروع کر دی۔ جاہلوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی، اس کے خلاف بات بھی کی۔ وہ ایسے ایلیمنٹ تو ہمیشہ ان کو، اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی گورنمنٹ ایسی کو موو چلاتی ہے تو اس میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں جا کے، ایسے ہی یعنی وہ بتانے والے ہیں جو ہمارے ہاں ایک المیہ، یہ پیچھے میں نے کہا تو میرے بعض ارباب اختیار کو میری بات بری بھی لگی، میں نے کہا کہ اس ملک میں ہمارا یہ جو میڈیا ہے، شوبز ہے، اس میں بھی ایک اشرافیہ اور مافیا ہمیشہ سے موجود ہے، اور ہر آنے والی حکومت میں صرف اس کا ڈان چینج ہوتا ہے، وہی کہ وہی اشرافیہ نہیں ہے نا، ارے بنے ہوئے ہیں نا جیسے غیرتیہ ہے، ہاں بس ویسے آپ اس کو ایسے کہہ لیں، وہ ہر دور میں رہا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے اور وہی ان کی مشاورت میں موجود ہوتے۔ ارے جو ریلیٹڈ ہے اس شعبے سے، جو عینی شاہد ہے، جن کی کنٹریبیوٹ، آپ ہر بار انہی سے مشاورت کرتے ہو، اور مشاورت جنہوں نے وہ آپ ہر بار پھر انہی سے مشاورت کر، وہی آپ کے اس پینل پہ بیٹھے ہوتے۔ چلے ہم دفع کرتے ہیں اس کو۔ اب آپ خلیل پوئٹ بھی بہت اچھے، اور آپ کا میں نے بے شمار ہم نے گا کے بھی، بلکہ یہ جتنے لوگ اپنی ویورز، آپ نے یہ جتنے خلیل صاحب کے لکھے ہوئے ہٹ گانے سنے ہیں نا مختلف سیریلز میں، جو میرے ملک میں نہیں، ہمارے پڑوس میں بھی لوگوں نے لگاتار گائے ہیں ان کے بہت بہت بڑے شوز میں، اور میرے ملک میں بھی۔ آپ یقین رکھیں کہ یہ جب لکھے جاتے تھے نا تو اس کی ٹیون جو ہوتی ہے نا، خلیل ہر ایک کے سامنے نہیں گاتا لیکن میرے سامنے گا لیتا ہے۔ ہم ہر نیا آنے والا جو ہوتا ہے اس کی ایک، خلیل کے ہاں سب سے بڑا جو کمال ہے، اس کا جملہ جو میں اپنے آرٹسٹ کمیونٹی کو کہا کرتا ہوں کہ خلیل کا جب آپ کو کوئی رول کسی جگہ مل جاتا ہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہو کہ اس کے اس کام میں آپ اور آپ کو بولنے کے لیے وہ لائنز، اس میں صرف ایک تھوڑی سی غور کی ضرورت ہے۔ خلیل کا میٹر لمبا نہیں ہوتا، وہ کوئی لمبے 9 منٹ کے سین نہیں لکھتا، بڑے کرسپی اور تھوڑے سے، بس صرف آپ کو اس نے جو لکھا ہوا اس کے اندر موجود ہے کہ اس کو کیسے بولنا ہے، آپ فار گاڈ سیک اس کو سمجھ کے جو بولتا ہے، وہ میرے ملک میں بڑا بڑا معتبر نام ہو گیا، سٹارز ہیں وہ سارے کے سارے۔ اور خلیل کے ہاں ایک اور بھی چیز ہے، وہ اپنے کسی میٹر میں زیر زبر آپ ایڈ کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں، نو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو آپ کو جہاں نہ سمجھ آئے، اگر آپ خلیل صاحب کے ڈرامے میں ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بتا دیتے ہیں، وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے، وہ پوچھ بتا دیتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے کر لو۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ان کے خلیل صاحب آپ کا ماشاءاللہ یہ جو بڑا اعلیٰ پورا سارا ریکارڈ جو ہے، اور آگے آنے والے وقت میں بھی جو آپ لکھ رہے ہیں، میرے علم میں آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جب ایک ویل وشنگ اور سچ مچ کے کریں تو اللہ میں اس میں موافقت عطا کرتا ہے۔ ہمارے ارباب اختیار کو بھی یقیناً وہ بات کنونسنگ لگی۔ مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنے حصے کا کام کرنا، آپ تو کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں، تو اس میں خدا کرے کہ جو بقیہ ہمارے جن کے حصے میں اس طرح کی رب نے وہ کنٹریبیوشن لکھی، فار گاڈ سیک، اپنے تسلسل کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، اپنے اگلے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ اس میں وہ کہیں بیچ جائیے، ایک شجر لگا جائیے کسی نہ کسی شکل میں، کل جب اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو آپ کا وہ صدقہ جاریہ، وہ کار خیر اگلی نسلوں تک ہوگی، اور وہ ایک بلیسنگ جو ہے آپ نہیں بھی ہوں گے آپ تک پہنچتی رہے گی۔
شجر جو ہے وہ نہ تو رنگ و نسل پوچھتا، نہ حسب نسب پوچھتا، نہ یہ پوچھتا کہاں سے آئے ہو، کہاں جان، اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی. تو ہم اگر سب چاہیں تو ایک چھوٹا سا پیڑ، ایک پودا ہم لگا سکتے ہیں، صرف ارادے کی ضرورت ہے. خلیل صاحب ہم نے بہت لمبی گفتگو، میں لوگوں سے آپ سے مختلف انداز، ویورز آپ نے آج اندازہ کیا ہوگا کہ خلیل صاحب کی زندگی کی بڑی پرتیں ہیں. وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک کوئی ینگ اینگری مین ہے، وہ فیکٹس بیلیور ہے. آپ ان سے سوال کرو گے تو پھر اس کے جواب سننے کا بھی آپ میں حوصلہ اور وہ پیشنس ہونے چاہیے. آپ کو اللہ کے پتر ہو کہ آپ جو کہہ لو اور میں مان لوں گا، ہم نہیں مانتے. آپ مجھے اوے کہو گے، ہمارا سب کا اسکول ہے، تو آپ مجھے کہو گے اوے تو میں آپ کو 10 بار اوے کہوں گا. میں ابن مریم نہیں ہوں، میرے بھی وہی رائٹس ہیں جو آپ کے ہیں. تو پیشنس رکھیے، فیکٹس بیلیور رہیے. خلیل صاحب کو اچھی سی مزے کی کوئی نئی میں آپ کو سنائیں. بسم اللہ. یاد ہے پہلے روز کہا تھا، یاد ہے پہلے روز کہا تھا، پھر نہ کہنا غلطی دل کی، پیار سمجھ کے کرنا لڑکی، پیار نبھانا ہوتا ہے، پھر پار لگانا ہوتا ہے. کیا بات ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، بات ہو مر جانے کی اگلی خبر تک. کیا بات ہے. سمجھو یار خدا تک ہوگا، کیا بات ہے. سارا پیار وفا تک ہوگا. بہت عمدہ. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. سبحان اللہ. ارے یار کیا بات ہے خلیل. چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا، پھر بس. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے، چلا گیا جو میرا نہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ خلیل. یاد ہے پہلے روز کہا تھا، یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا، یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. یاد ہے پہلے روز کہا تھا، یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا، یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا. جب نادانی ہو جاتی ہے نئی کہانی ہو جاتی ہے. صدقے جاؤں. کیا بات. نئی کہانی لکھ لاؤں گا، اگلے روز میں بک جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے گل جب کھل جائیں گے مجھ کو پیسے مل جائیں گے. ارے ارے واہ واہ واہ، بات خوب، بات خوب. یاد ہے پہلے روز کہا تھا، بچھڑ گئے تو موج اڑانا، واپس میرے پاس نہ آنا. جب کوئی جا کر واپس آئے، روئے تڑپے یا پچھتائے، میں پھر اس کو ملتا نہیں. کیا بات ہے. ساتھ دوبارہ چلتا نہیں. کیا بات ہے. گم جاتا ہوں، کھو جاتا ہوں، میں پتھر کا ہو جاتا ہوں. ارے سبحان اللہ. یاد ہے پہلے روز کا. سبحان اللہ. فیکٹ کنفیوژن ہے ہی نہیں ہے زندگی. الحمدللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ویورز یقیناً خلیل صاحب کو آج آپ نے ایک بالکل نئی شکل میں، لیکن یہ ان کی یہ نئی شکل میں آپ آج سن کے شاید شناسا ہو رہے ہیں. میں بڑی دہائیوں سے ان سے میں میرے لیے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہا، میں بہت دہائیوں پہلے سے باخبر ہوں. اور خلیل صاحب میرے بڑے لاڈلوں میں سے. ہمارے سگنل آپس میں ڈراپ رہتے ہیں ملاقاتوں، کیونکہ یہ بھی بزی ہے، میری بھاگم دوڑ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے نام کی جو وہ سم ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے آخری سانس تک ایکٹیو ہے. خلیل صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت ہی مزہ ہے. آپ ویورز کے لیے کوئی پورے لوگوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. بس میں اس سے زیادہ پیغام نہیں دوں گا کہ عمومی حالات میں مجھے راشد خلیل صاحب نہیں کہتے، اور مجھے آج بہت برا لگ رہا تھا جب یہ مجھے آج اچھا لگتا ہے جب یہ پوری طاقت کے ساتھ اور پورے بلبلے کے ساتھ مجھے خلیل کہہ کے. تو شاید آپ لوگوں کے ادب و اداب کے لیے میں یہ برداشت میں اس کو راشد صاحب کہہ کے ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ مجھے خلیل صاحب کہیں.
مجھے لگا یہ میری بےعزتی کر رہا ہے. ارے نو وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پروگرام کے جب پیٹرنز ہوتے ہیں نا اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں انڈیو تو نہیں کہوں گا، ڈیو تو ہیں یہ، لیکن وہ ایک بس آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ لنگوٹیا یا آپ کا یار جب آپ کی عزت کرنے لگے تو سمجھیے آپ کی بےعزتی کر رہا ہے. آئے میں شد کے جاؤں، آئے میں شد کے جاؤں. ویورز، خلیل الرحمان قمر صاحب کی آپ نے ایک بالکل انٹائرلی ان کی ایک اور شخصیت، ایک اور پرت اور ایک اور جہت جو ہے وہ آج آپ کے سامنے نظر آئی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسی طرح کی کسی اور شخصیت، یہ وہ لیونگ لیجنڈز ہیں میرے اس مدر لینڈ کے جو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جو رب نے اتارا ہے. تو ان لوگوں سے سیکھ لیجئے کچھ، ان کا وہ جو کچھ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس سے اپنا احتساب کر لیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم، میں ہوں خلیل الرحمان قمر اور میں اپنے سارے فینس سے آج یہ درخواست کرنے بیٹھا ہوں کہ اس چینل کو جس کا نام ایمپائرز پروڈکشن ہے، جس کو میرا بڑا عزیز بزرگ اور لاڈلا دوست راشد محمود چلاتا ہے اور یہاں انٹرویو کرتا ہے اور آپ کے لیے طرح طرح کے شخصیات کے ساتھ آپ کو متعارف کرواتا ہے، اس کو میری درخواست ہے آپ اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ چند ہی دنوں میں، چند ہی ہفتوں میں ایک بڑا چینل بنے. دیٹ ول بی ایکچولی این آنر فار می. تھینک یو سو مچ.